अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर ज़ाविये से और मैं हूं सना करीम। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमारे पास अहम तरीन टॉपिक्स हैं जिनको हम मौज़ूए बहस बनाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिनीवा में गुज़िश्ता रोज़ एक अहम डॉलर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तकरीबन 10 अरब डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान को देने का ऐलान किया गया है। और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काफ़ी खुश भी नज़र आया और उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी रकम का मिलना इत्तेहादी हुकूमत पर दुनिया के एतमाद का मज़हर है। लेकिन इस पर चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जो हैं वो जो है खुश नज़र नहीं आए, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत ने इमदाद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की है। तो सवाल हमारा यहाँ पर ये होगा कि सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए इमदाद, मुल्क के इंटरेस्ट के मामलात पर सियासी बहस क्या दुरुस्त है। दूसरा नाज़रीन, हम बात करेंगे पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जिस पर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि गवर्नर राज जो है वो लगने का इम्कान है। आज भी पंजाब असम्बली का इजलास हुआ जिसमें वफाकी वज़रा को जो है दाखिले पर पाबंदी लगाई गई और उनको दाखिल नहीं होने दिया, जिसके बाद वो ये कहते हैं कि PTI के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। फवाद चौधरी कहते हैं हमारे पास 188 नंबर्स मौजूद हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में सवाल हमारा ये होगा कि पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान है। राना सनाउल्लाह का बयान सियासी रस्साकशी जमहूरियत के लिए क्या ख़तरनाक है। आखिर में नाज़रीन हम बात करेंगे अमरीकी जंग में शामिल होने से पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान हुआ है, ऐसा कहना है चेयरमैन PTI इमरान खान का। वो ये कहते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा मुआवजा तो नहीं मिला, अगरचे हम न्यूट्रल रहते तो हालात कुछ बेहतर होते। साथ ही उन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया है कि दहशतगर्दी में इजाफा तशवीशनाक है, बर वक्त ना निपटा गया तो मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो सवाल हमारा यहाँ पर यह होगा कि अमरीकी जंग में शामिल होने से पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान हुआ, क्या इमरान खान साहब का ये सवाल दुरुस्त है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मौजूद पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ सज्जाद मीर साहब होंगे, हमारे साथ सना मिर्ज़ा हैं और हमारे साथ मौजूद होंगी मुना आलम। तो सबसे पहले रुख करूँगी मैं सज्जाद मीर साहब का। तो सज्जाद मीर साहब, क्या कहेंगे आप, सैलाब मुतासरीन की बहाली की इमदाद और मुल्की इंटरेस्ट के मामलात पर सियासी बहस क्या दुरुस्त है? देखें, कल ये सवाल आपने रखा था और कहा था कि ये कर्जा तो मिला है, इमदाद नहीं मिली। और मैंने अर्ज किया था कि एक तरफ तो कहते हैं कि कशकोल तोड़ दो सही। और ये कशकोल लिए फिरते हैं। जब कशकोल के नाम पर हमने इमदाद नहीं दी, कर्जा लिया, तो अब इस पर कहते हैं कर्जा लिया है। यही इमरान खान का आज मैं देख रहा था एक टेलीविजन चैनल पर चलता हुआ कि जब इनका वक्त था, तो वक्त जब आया शायद कोरोना का या कौन सा, जब इन्होंने आलमी अदारों से बिल्कुल गिड़गड़ा कर अपील की कि हमारी मदद कीजिए, पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में है, हमें माशी हालात हमारे बहुत बिगड़ रहे हैं, बहुत ख़राब हो रहे हैं वगैरह वगैरह, सब तकरीब मौजूद है, क्लिप मौजूद है। अगर आपके पास भी हो तो आप भी किसी को चला दीजिएगा। और आज वो कह रहे हैं कि जनाब आपकी जाके मुल्क को बदनाम किया। उससे ज़्यादा अल्फाज में ये गिड़गा रहे थे, उससे ज़्यादा अल्फाज में कर रहे थे। उस वक्त भी ये कह रहे थे कि मैं सऊदी अरब जाता हूँ, मुझे पैसे मांगते हुए बड़ी शर्म आती है, लेकिन मांगने पड़ रहे हैं। ये तो कहते ये रहे हैं कि पैसे लाने मुझे आते हैं। पैसे लाने किससे, कौन से पैसे लाते हैं ये शौकत खानम के लिए जो लाते थे, डोनेशन लाते थे, खैरात लाते थे, लोगों से लेकर आते थे, वो क्या होता था? वो यही होता था कि आप हाथ जोड़ के नहीं कहते, तो वैसे कहते हैं कि खुदा के लिए मैं एक प्रोजेक्ट अच्छा कर रहा हूँ अपने मुल्क के लिए, उसके लिए पैसे दो। मुल्क के हालात पे क्या पहुंचे हुए हैं, मईशत कहाँ पहुंची हुई है और सैलाब से कितनी तबाही हुई है, आप कहीं भी नहीं गए। गए तो 4 लोगों के साथ खाना खा के आ गए, सही। अब आप बातें कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है सबकी नज़र में आनी चाहिए, सबकी नज़र में है। इस वक़्त जो पैसे भी हम लेके आए हैं, वहाँ से लेकर आए हैं, ये हमारी अच्छी डिप्लोमेसी का एक शाखसाना है। और लगता ये है, अब सऊदी अरब से अब आर्मी चीफ गए, आप कह रहे आर्मी चीफ को वहाँ भेज दिया, फलां कर दिया। बाजवा जाते थे, कुछ भी नहीं होता था, उसको कुछ। उससे पहले रहील शरीफ तो इतना गए कि उस पर वहीं रह गए, वहीं रख लिए गए कि बहुत अच्छे आर्मी ये हमें दे दें, अगर आपको आपने कंडीशन नहीं देनी तो वहाँ रख लिए गए। तो भाई ये हमारे अगर आर्मी चीफ वहाँ जाते हैं तो हमारे स्कोर की रिलेशनशिप है उनके साथ। और ये हमारे जितने मामलात होते हैं ना, कभी कोई हम अमेरिका जाते हैं तो पेंटागन से बातचीत होती है, तो हमारे अस्करी लोग जाते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट से होती है, दफ्तर खारजा के लोग जाते हैं, और फिर जब अगर व्हाइट हाउस से बात होती है तो फिर शायद और भी उसको बनाया जाता है। तो ये सारी सूरत हाल हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए। सही। और चीफ प्रकार का कोई फायदा नहीं है, मईशत भी खराब है। और ठीक। सैलाब ने जो तबाही मचाई है ना जी, खास तौर पर सिंध में बिल्कुल और ऐसे। बलूचिस्तान के कुछ हिस्से में और पंजाब के सिर्फ 2 अज़ला में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो उसमें वो कोई, आप कहते हैं इमदाद आई है, सबसे ज़्यादा इमदाद मैंने माँगी है। मैंने मैराथन किया था और $13 अरब रुपए आ गए थे। सही। बाद में सानिया सानिया निस्टर ने कहा कि सिर्फ 4 अरब आए, और ठीक वो भी ठीक। कहाँ खर्च हुए किसी को नहीं पता।
میں اسے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس طرح کی بحثیں نہیں کرنی چاہیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس وقت پاکستان کو جن صورتحال کی ضرورت ہے, زلزلہ آتا تھا ہم نے امداد دی کہ نہیں دی؟ جی جی ایسے وقت ہم امداد دیتے ہیں. ہم نے ترکی کو امداد دی جبکہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. کچھ نہیں تھا ہم بالکل. دیتے ہیں, بہت سے ملکوں کو دیتے ہیں. بہت سے ملک ہیں ٹھیک. جن کی وہاں تختیاں لگی ہوئی, ہمارے نام لکھے ہوئے کہ ہم نے امداد دی. کوریا کو ہم نے دی, جی جنوبی جی کوریا کو دی, جہاں جی جرمنی کو دی جب جنگی ریکنسٹرکٹ کر رہا تھا. عالمی اقوام کے درمیان, برادری کے درمیان جو ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. جی ثنا مرزا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو اس قسم کے سٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے. ایک بات ضرور ہے کہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے اس نے جو دعوے کیے, میرا خیال ہے کہ ان دعووں کی کلئی ضرور کھل گئی. جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ویسے تو ہمیں $100 بلین بھی ملے تو شاید ہمارے سیلاب متاثرین کے لیے کم ہے, لیکن جو $16 بلین کے لیے انہوں نے وہ ڈونرز کانفرنس کی تھی, جس کا بعد میں انہوں نے نام تبدیل کر دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اس میں سے مجھے 50% بھی مل جائیں, 50% ہم خود جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد بڑے میرا خیال ہے فخریہ انداز میں وفاقی حکومت اور خاص طور پہ جو ان کی وزیر جو مواصلات تھی, وزیر اطلاعات تھی مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہماری یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو میں کہوں گی کہ اچیومنٹ بالکل نہیں تھی. اس پہ خان صاحب کی سیاست اپنی جگہ اور قابل تنقید ہے کہ آپ کم از کم ایسے کرائسس میں جب ملک کے اندر نہ فورن ریزروز موجود ہیں, نہ آپ کے پاس ملک چلانے کے لیے پیسہ ہے, خان صاحب کو اسٹیٹمنٹ دینے نہیں چاہیے. لیکن اگر ہم دوسرا پہلو وفاقی حکومت کا تو دیکھیں تو اس میں ہمیں واضح طور پر یہ چیز نظر آئے گی کہ کم از کم حکومت کو اس چیز کے اوپر اپنی کامیابی کی نوید نہیں سنانی چاہیے. جو $8 ارب کی بات شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ ہماری توقعات سے بہت زیادہ ہمیں امداد ملی ہے, تو میں کہوں گی اس کو امداد نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جو اسلامی ترقیاتی بینک ہے اس کی طرف سے $4 ارب ملے ہیں, ورلڈ بینک کی طرف سے $2 ارب ملے ہیں, پھر اس کے علاوہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور غالباً ایشین ثقافتی بینک یا اقتصادی بینک, اب مجھے اس کا نام صحیح ریکال نہیں کر پا رہی ہوں, $1.5 ارب ملے ہیں. سعودی عرب نے $1 ارب دیا ہے. تو اگر ہم سعودی عرب کا نکال بھی دیں تو باقی جتنے بھی ہمیں رقوم مل رہی ہیں یا ملیں گی, وہ رقوم بیسکلی ہمیں قرضوں کی صورت میں ملیں گی, اور وہ ری ہیبلیٹیشن کے مختلف فیزز میں دی جائیں گی, اور یہ رقوم ہمیں فوراً نہیں ملیں گی. یہ اس وقت سے لے کے 7 سال تک مرحلہ وار ملیں گی, ایک انیشیل شارٹ ٹرم پلان میں, ایک مڈ ٹرم پلان میں, اور ایک لانگ ٹرم پلان یا اسٹریٹجی میں. تو یہ رقوم ہمیں 7 سال میں ملنی ہے, ایک بات. دوسری بات, یہ قرض کی صورت میں ملنی ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. تیسری بات یہ کہ امداد کی صورت میں آپ کو جو چند ممالک نے یورپی یونین سمیت امداد دی ہے وہ بہت ہی قلیل ہے اس میں. تو آپ نے بیسکلی جو ایفرٹ کیا تھا کہ ہمیں امداد دی جائے, وہ امداد نہیں, وہ آپ کو بیسکلی لون کی صورت میں مل رہی ہے. دوسری بات یہاں آتی ہے سیلاب متاثرین کے حوالے سے خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ. تو مختصر اس میں یہ کہوں گی کہ جب کورونا آیا تھا تو خان صاحب نے ہر پلیٹ فارم پہ, ہر سپیچ میں, ہر جلسے میں یہ کہا تھا, ہر پلیٹ فارم پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہمارا ملک اس وقت کرائسس میں ہے, اور اس وقت ہماری حکومت کے آنے کے بعد فوراً ہی کورونا آ گیا ہے, تو ہمیں اس وقت بہت مجبوریاں ہیں, بہت پریشانیاں. اور خان صاحب نے جو مختلف دورے کیے اس میں سعودی عرب کا جو ہمارا آرمی چیف کا دورہ ہے, اور اس میں جو $10 ارب کی جو اسٹیل ملز کے کام کو انیشیٹ کرنے کی شروعات کرنے کی بات کی گئی ہے, یہ وہی پروجیکٹ ہے جو کہ خان صاحب کے سعودی عرب کے دورے میں اپروو کیا گیا تھا. جی تو کہنے کا میرا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ تمام پروجیکٹس, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں مختلف بڑے ممالک کی طرف سے سپورٹ دینے کے لیے. بالکل. اس بات کو قابل ستائش سمجھنا چاہیے کہ یہ لون کی صورت میں بھی اگر ہماری گورنمنٹ کو مل رہا ہے تو کم از کم ہمیں اس کرائسس سے نکلنے میں مدد ملے گی. خان صاحب کو اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس وقت فائنینشلی حکومت جو ہے اور یہ ملک جو ہے وہ بدترین دور سے گزر رہا ہے. بالکل ایسے ہے. جی مونا عالم. دیکھیں بدقسمتی کی بات ہے کہ جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے, اس وقت اپوزیشن عمران خان صاحب ہیں, اور اس سے پہلے جب اپوزیشن پی ٹی ایم تھی جن کی آج حکومت ہے, بڑی بدقسمت بات ہے کہ یہ لوگ نیشنل ایشوز کے اوپر جب بھی کوئی پاکستان پہ معاشی طور پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ لوگ مسلح پہ بیٹھ جاتے ہیں. آیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جی پاکستان اللہ کرے ڈیفالٹ ہو جائے, تاکہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے, اور یہ جو ہمارے مخالفین ہیں جن کی گورنمنٹ ہے, تمام سیاسی ملبہ ان کے اوپر آ جائے اور ان کو لوگ لان تان کریں اور ان کا ووٹ بینک خراب ہو جائے. لیکن یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ اگر ملک ڈیفالٹ ہوگا تو اس پہ نہ صرف ان کے مخالف جو ہیں ان کا ووٹ بینک خراب ہوگا, بلکہ آپ کی بھی پوری جو سیاست ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گی, آپ کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گی. آپ کہاں کے رہیں گے, اور یہ سیاست اور یہ تمام جو یہ ایک دوسرے کے اوپر چینی ہے یا رسا کشی ہے وہ آپ کریں گے کہاں اگر ملک ہی نہیں رہے گا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بار جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ کیوں اپناتی ہے. شیریں مزاری صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا, اور میں خاصی ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں کیونکہ میں ان کو بہت ایک انٹلیکچوئل سمجھتی ہوں, وہ ہیں بھی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن میں نہیں جانتی
کہ کون سا وہ नी jerk रिएक्शन تھا جہاں پر انہوں نے اس قسم کا ٹویٹ کیا جس کو بھارت کے لوگ بھی اس کو بڑا سراہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں دیکھیں ان کی یہ حالات ہے، اور جو یہ آٹے کی تھیلیوں کے اوپر لوگ مر رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ جان کی بازی لگا رہے ہیں، تو یہ اتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ بھارت جیسے جو ممالک ہیں وہ پاکستان کا وہ والی ویڈیوز کو کوٹ کر کر کے مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو جی نیوکلیئر آرم پاکستان ہے ان کی حالت دیکھیں کہ ان کے یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے. تو یہ بہت شرمناک صورتحال ہے، اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن بھی اس کے اوپر بالکل صحیح بات ہے کہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنا رہی ہیں. عمران خان صاحب اپنی باتیں یاد کر لیں، بالکل صحیح پن پوائنٹ کیا جیسے وہ کووڈ کے ٹائم پہ اس وقت کی اپوزیشن کو ذمہ داری اور نیشنل انٹرسٹ کی فوائد بتاتے تھے اور بیان کرتے تھے، تو اپنے آپ کو بھی تھوڑے وہی فوائد بتا لیں اور اپنی کوئی پرانی سپیچ چلا لیں جو وہ بطور پی ایم کیا کرتے تھے، بالکل تو شاید ان کی تھوڑی سی آنکھیں کھلیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے یہ بھی تھوڑی اپنی شاہ خرچیوں سے باز آئیں. مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے پچھلے آپ کے شو پہ بھی یہ باتیں ہائی لائٹ کی ہیں، جو ایسے کانفرنسز ہیں جس میں آپ لوگ ورچولی بھی اپنے آپ کو پریزنٹ رکھ سکتے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ آپ ابھی جہاز بھر بھر کر جا رہے ہیں اور وہاں پر صحیح آپ لوگ جا کر اپنی حاضری دے رہے ہیں؟ آپ ورچولی بھی تو آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ان کانفرنسز میں. ہوں آپ کے جو کابینہ کی لسٹ ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پورٹ فولیو تک نہیں ہے اور صرف وہ ہری جھنڈی والی گاڑی کے لیے ان کو آپ نے وزیر بنایا ہوا ہے. صحیح تو دس از اے ریڈیکولس اسٹیٹ آف افیئرز. حکومت کو بھی تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دوسروں کو تنقید اور دوسروں کو عوام کو تلقین بعد میں کریں، پہلے اپنے آپ کو سیدھا کریں. مطلب پہلے اپنے اوپر آسٹیریٹی کا جو ایک وار ہے وہ لیں، اپنے اوپر خود کر کے دکھائیں ہمیں کہ آسٹیریٹی کیسے ہوتی ہے. عوام کو بعد بالکل میں سکھائیں، پہلے خود کریں پھر عوام کو بتائیں جی ہم بھی کریں ایسے آپ بھی کریں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی شاخ خرچیاں ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی ہیں، آپ کے وزراء کی لائن جو قطاریں ہیں وہ آپ کی نظر سے بھی، آپ کی لائن آف سائٹ سے بھی ختم ہو گئی ہیں. آپ کی لائن آف سائٹ ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ وزراء کی قطار ختم نہیں ہوتی. لیکن آپ عوام کو تلقین کریں جی بلب بدل لیں، پنکھا بدل لیں، تو ایسے نہیں چل سکتا. آئی ایم سوری. ٹھیک ہے، بالکل ملک جو ہے مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے. نہ صرف مشکل ترین حالات ہے بلکہ گھمپیر صورتحال اختیار ہو گئی. اس تمام تر صورتحال میں کانفرنس میں امداد ملے یا قرض، یہ صرف اس لیے ہے کہ ملک کو کسی طرح سے جو ہے ایک صحیح اس پر لے کر آیا جائے اور ان مشکل حالات سے نکالا جائے. اس تمام تر صورتحال میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تانا کشی کرنا یا ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنا یقیناً جو ہے اس سے باز آنا پڑے گا. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں گورنر راج کا امکان ہے. رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں، اور وہ اس تمام تر صورتحال میں کیا سیاسی رسہ کشی جمہوریت کے لیے خطرناک ہے؟ یہی سوال ہے میرا مونا آپ سے. جی دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب ایسی باتیں کافی ٹائم سے کر رہے ہیں. ایک میرے ساتھ بھی انٹرویو تھا جس میں انہوں نے آئی تھنک کوئی 3 ماہ پہلے یہ بات کر لی تھی کہ گورنر راج تو کانسٹیٹیوشنل چیز ہے اور آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے، تو اگر لگانا پڑے گا تو ہم لگا لیں گے. لیکن اگر یہی گورنر راج اس وقت سندھ میں لگا دیا جاتا جہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور پی ٹی آئی وفاق میں تھی، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کے جس کے پاکستان پیپلز پارٹی چیمپئنز ہیں اور اس وقت حکومت کی سب سے امپورٹنٹ اتحادی جماعت ہے، اور رائٹلی وہ چیمپئن کرتے ہیں اس بہت اچھی ترمیم کو، جس سے جو اختیارات ہیں وہ نچلے لیول تک بھی پھر ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. ہاں این ایس سی ایوارڈ کے بعد پی ایف سی ایوارڈ بھی ہونے ضروری ہے، جس کے بعد یہ اختیارات صوبوں کے بعد جو بلدیاتی حکومتیں ہیں یا لوکل باڈیز ہیں وہاں تک بھی منتقل ہوں. وہاں پر نہیں یہ لوگ کرتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ. تو یہ 18ویں ترمیم کی یہ جو پوری ایسنس ہے اس کے خلاف ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اس وقت سخت ترین ایجیٹیشن ہے سیاسی طور پر، جو بہت کشیدہ حالات ہیں، اس میں صرف اور صرف اضافہ ہوگا. حکومت اپنے طور پر ان کو چاہیے جو وہ اس وقت عمران خان صاحب کو باتیں بناتے تھے اور جملے کستے تھے. آپ یاد کریں جب وہ پرائم منسٹر تھے کہ جی یہ تو ہاتھ بھی ملانا پسند نہیں کرتے، یہ تو اپنے مخالفین کو انسان ہی نہیں سمجھتے وغیرہ صحیح وغیرہ. تو ابھی بھی حکومت کو چاہیے کہ سچویشن کو ٹھنڈا کریں، اس پوری سچویشن میں ان سے بات کریں، ان سے تھوڑی کوئی بیچ کی راہ نکالیں. اگر آپ گورنر راج لگا دیں گے تو obviously یہ لوگ بھی ایجیٹیٹ کریں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ پھر یہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو اس وقت ان کو چاہیے کہ بطور حکومت وقت یہ آگے بڑھیں، اور یہ اس پوری چیز کے اندر بہت ہم پہلے سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اپنی تھوڑی سی ایگو ٹرپس کو یہ لوگ سائیڈ میں رکھیں. مجھے بہت اچھا لگا تھا دیکھ کے کہ اسحاق ڈار صاحب اور صدر عارف الوی ان تمام کی ان دونوں کی ملاقاتیں ہوئی تھی، لیکن وہ بے نتیجہ ان کا اختتام ہو گیا اور کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا. پھر بھی انگیجمنٹ انہوں نے بالکل چھوڑ دی ہے. ابھی ریسنٹلی جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی لیول کی انگیجمنٹ اس وقت پی ٹی آئی اور حکومت وقت کے درمیان نہیں چل رہی ہے.
اور یہ پریشان کن بات ہے. صحیح. اسی لیول پہ تو انگیجمنٹ ضروری ہے. مطلب آپ اس وقت معاشی محاذ پر ساتھ مل کر لڑیں. یہ حکومت تو خود کہتے تھے بھائی چارٹر آف اکانومی کر لیں, چارٹر آف اکانومی کیسے کریں گے چارٹر آف اکانومی؟ ایک طرف آپ گورنر راج لگا رہے ہیں جہاں پر ان کے صوبے میں ان کی حکومت ہے, ان کو اشتعال دلا رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں آئیں جی بیٹھے چارٹر آف اکانومی کریں. تو ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. حکومت کو چاہیے کہ اس کے اندر اگر لاس ہوا نا تو زیادہ لاس گورنمنٹ کا ہوگا, کیونکہ صحیح. obviously جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے زیادہ ملبہ سیاسی ملبہ ان پہ آتا ہے, چاہے وہ معیشت کا ملبہ ہو یا چاہے وہ سیاسی انتشار کا ملبہ ہو. تو بالکل مجھے صحیح. لگتا ہے اس چیز کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تھوڑا سا رسپانسبلی ایکٹ کرنا چاہیے. سچویشن کو اور آگ میں ہوا نہ دیں, اس سے آگ اور بھڑکے گی, بلکہ آگ کے اوپر پانی ڈالیں. ٹھیک ہے جی ثنا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ رانا ثنا صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر بات کریں گے تو میں اس کو زیادہ سیریس نہیں لوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے, ان کی ایک ہسٹری, ان کا ایک پرانا ماضی ہے, اور اس میں ان کے لیے دھمکیاں دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور رانا صاحب بہت سی باتیں لائٹر سائڈ پر کہہ دیتے ہیں لیکن وہ پریکٹیکلی نہیں کر پاتے. اس کی کئی مثالیں ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اسلام آباد آ رہے تھے تو مختلف سٹیجز کے اوپر, اسپیشلی جو 25 مئی والا ان کا انسیڈنٹ تھا, اس پہ رانا صاحب کی وہ باتیں اور وہ سارا سینیریو ہمیں یاد ہے. تو ایک تو یہ کہ رانا صاحب بہت ساری باتیں صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے بھی کہتے ہیں. صحیح. دوسری بات یہ کہ اگر آپ پنجاب کے اسٹیٹس کی بات کریں تو اس وقت میرا خیال ہے بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. ہمیں صرف اس میں پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ اور وفاق یعنی نون لیگ کو دو الگ الائنس میں نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ وہاں پہ کئی ملٹیپل مشروم الائنسز بھی بنتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. جہاں ایک طرف جنوبی محاذ نام کی ایک ماضی میں جو پارٹی رہی ہے پچھلے الیکشن میں, جو بعد میں پی ٹی آئی میں مرج ہوئی تھی, خسرو بختیار صاحب کی, وہ بڑے ایکٹیو رول اس وقت پلے کر رہے ہیں. علیم خان صاحب, چودھری سرور صاحب بھی جو ہیں بظاہر تو فلاحی کاموں میں مصروف ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ ان کے ہاں بھی کھچڑی پک رہی ہے. پھر صحیح. جہانگیر ترین صاحب کا بھی گروپ موجود ہے. تو پولیٹیکلی بہت ساری چیزیں اگلے آنے والے 1 سے 2 مہینے میں اس لیے سامنے آئیں گی کیونکہ مارچ تک اکارڈنگ ٹو پرویز الہی صاحب اس اسمبلی کو چلانا ہے. اس وقت الگ الگ رومرز ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کاف لیگ کے پاس بھی ابھی صحیح معنوں میں کمپلیٹ ووٹ نہیں ہے, ادروائز شاید وہ 1 منٹ کا بھی ڈیلے نہیں کرتے. اب صحیح. کنفیوژن یہ ہے کہ آیا خان صاحب خود ولنگ ہے یا نہیں. مجھے ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ شاید خان صاحب ولنگ ہے, لیکن خان صاحب کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ولنگ نہیں ہے کہ صحیح. اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا جائے. اور اسی لیے شاید ایک مشترکہ طور پر ایک میوچل خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے وفاقی حکومت اور کاف لیگ کے درمیان کہ کسی طریقے سے ان اسمبلیوں کو چلتے رہنا چاہیے. اگر تو واقعی ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوتا پرویز الہی صاحب نے تو کل بھی اجلاس کے ایجنڈے میں رکھا جاتا, لیکن انہوں نے اجلاس کے ایجنڈے میں نہیں رکھا اور آج نون لیگ کے لوگوں کو انہوں نے اسمبلی کے اندر داخل ہونے سے بھی روکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا وہ یا تو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لینا چاہتے, یا پھر اگر لینا بھی چاہتے ہیں تو ان کو لگتا یہ ہے کہ اس اسمبلی کو وہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے. اگر ایسا ہوا تو obviously ایک بڑا پولیٹیکل کرائسس ہوگا, اور میں چاہوں گی میر صاحب اس کے اوپر ضرور کامنٹ کریں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے پاسبل سینیریو کیا ہو سکتے ہیں صحیح. پنجاب میں. دوسرا یہ کہ کیا اس وقت افورڈ کیا جا سکتا ہے کہ پنجاب میں اس طرح کا پولیٹیکل کرائسس آئے جبکہ وفاق اور معاشی طور پر ہم اس وقت آلریڈی کرائسس میں موجود ہیں. تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں چینجز ہونی ہے. پھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی اگلے کچھ دنوں میں پیشی ہونی ہے پی ٹی آئی کی, تو اب دیکھتے ہیں کہ آیا لاہور ہائی کورٹ اس میں جانبدارانہ کردار ادا کرتی ہے اور اس پولیٹیکل کرائسس کو روکنے کے لیے صحیح. کیا وہ استعمال کر پاتی ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم یقیناً یہی سمجھیں گے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کہیں نہ کہیں سے تو ہو رہی ہے اور صحیح. بہت سارے لوگ کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. صحیح. جی سجاد صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے تماشا لگا ہوا ہے. ہوں. ابھی سنا نے کہا بڑا درست کہا کہ نہ پرویز الہی چاہتے ہیں نہ نون لیگ چاہتی ہے. بالکل. دیکھیے نہ عمران خان چاہتے ہیں, شاید اندر سے عمران خان بھی نہیں چاہتے, لیکن عمران خان ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے بار بار کہتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ دوں گا. اگر اسمبلیاں توڑ دینا حل ہوتا, اگر اسمبلیوں سے باہر آ کر وہ حل پورا مقصد پورا کر لیتے جو اب اسمبلیوں توڑنے سے کر سکتے ہیں, تو وہ اسمبلیوں سے باہر آ چکے ہوتے. وہ قومی اسمبلی سے اعلان تو کر چکے ہیں لیکن باہر نہیں آئے ہیں. ان کے لوگ جو ہیں انہی لاجز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سارے بات وصول کر رہے ہیں. پہلے بھی دھرنے میں انہوں نے یہ کہا تھا, پھر سارے کے سارے دوبارہ بیٹھ گئے تھے. اب اس کا چانس نہیں بن رہا. عمران خان ایک پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسمبلیاں توڑنا اس وقت پنجاب میں کسی کے حق میں نظر نہیں آتا. عمران کو بھی کسی چھپنے کے لیے ٹھکانا چاہیے. اس کو اندازہ ہے کہ اس کو مقدمات جو ہیں وہ شدت پکڑ سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. عمران اس بات کو جانتے ہیں. وہ پنجاب کی پناہ میں یا خیبر پختونخوا کی پناہ میں, یعنی کہ ان حکومتوں کی پناہ میں بیٹھنا بھی چاہتے ہیں, اور ان کو اندازہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ ان کے بہت سے ممبر بھاگ جائیں گے استعفیٰ دینے سے, کچھ نہ کچھ لیت و لات سے کام لیں گے, کچھ غیر حاضر ہو جائیں گے, کچھ کریں گے.
कुछ आके स्पीकर को कह देंगे कि हमने इस्तीफा नहीं दिया, तो वो इस बात में अपनी हेट ही नहीं चाहते, अपनी तौहीन नहीं चाहते कि वो कहें जी मैंने कह दिया असेंबलियाँ तोड़ दी जाएँ या मैंने कह दिया इस्तीफे दे दिए जाएँ और नहीं दिए गए। ये एक ऐसा कंसेंसस है जो तीनों फरीकैन के दरमियान है, यानी इमरान, रेज़लाई, वफाकी हुकूमत, इनके दरमियान ही नहीं है, बल्कि हमारी जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उनके दरमियान भी है। सब ने एक बात समझ ली है, तय कर ली है कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ टूटी नहीं जा सकती। अब ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत कहेगी हमने डोनर्स कॉन्फ्रेंस कराई, अब हम सऊदी अरब से पैसे ला रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, जून में बजट बेहतर कर देंगे। हमने इस साल को 23 जो है डिफ़ॉल्ट से निकाल दिया है, 24 का चैलेंज है, वो भी हम मीट करेंगे या करेंगे। वो अपना एक पेश करेंगे, लेकिन सूरत हाल यकीनी तौर पर ऐसी है कि गवर्नर राज का है तो सही आइन में, ऐसी कोई शक नहीं है। और ये दुरुस्त बात है कि अगर सिंध में लगाना होता तो उस वक़्त क्या होता? बार-बार कहते थे फवाद चौधरी, एक दिन पहुँच भी गए कि गवर्नर राज लगा देंगे, एक दिन पहुँच गए कि हम हुकूमत पलट देंगे। ये सब बातें वो करते रहे हैं जो अब ये कर रहे हैं। ये हमारी सियासत है, ये रोना है असल में। कोई पार्टी भी हो, कैसी पार्टी भी हो, किस किस्म की पार्टी भी हो, सूबाई हो, इलाकाई हो, वफाकी हो, कोई भी हो, इस तरह की बातें करते हैं और इसके नतीजे के तौर पर जमहूरियत को यकीनी तौर पर नुकसान पहुंचता है। अब 18वीं तरमीम में गवर्नर राज के लिए बहुत सी शराइतें हैं, पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं, कैसे कि कोर्ट भी क्या कर रहे हैं, कोर्ट भी जो बहुत से फैसले दे रहे हैं, वो कहा जाता है कि आइन से मावरा है, आइन की इंटरप्रिटेशन नहीं है बल्कि आइन से मावरा है। इन तमाम बातों में बिल्कुल हमको समझ नहीं आती, आप सिर्फ बाजवा को गालियाँ दे रहे हैं, यहाँ तो पता नहीं कितने लोग हैं जो इस मुल्क की में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं करते। मैं मोहतात लफ्ज़ बोलने के लिए रुक गया था। ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं करते और हमारे लिए वो प्रॉब्लम पैदा किया हुआ है कि लोग समझते हैं कि शायद आप प्योर जमहूरियत में मुल्क की बका नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा और करना यकीनन ख़तरनाक है। ये गवर्नर रूल जिस तरह लगाने की बात की जा रही, वो कहते हैं जी हम वोट ही नहीं देते, नो कॉन्फिडेंस का। वो कहते हैं जी हम अब नो कॉन्फिडेंस के मूव को पेश नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि अंदर से कोई गठजोड़ है, गठजोड़ नहीं है तो एक छुपी हुई अफ़हाम तफ़हीम किस्म की बात मौजूद है कि बहरहाल असेंबलियों को कुछ देर चलना है। यही गोया एक बात तय है, इस पर सब एग्री करते हैं। ठीक है, बिल्कुल पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है वो यकीनन दिन ब दिन जो है अजीब सी सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है। इस तमाम तरह सूरत हाल में असम्बलियाँ तहलील होने की बात हो या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो या फिर गवर्नर राज की बात हो, इस तरह के बयानात जो है वो नहीं देने चाहिए, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो। और अंदर ही अंदर देखने में कुछ ऐसे ही आ रहा है, जैसा कि मीर साहब ने भी कहा कि कहीं ना कहीं सब यही चाहते हैं कि असम्बलियाँ ना टूटें और ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और नाज़रीन प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तकरीर के हवाले से, जिस पर उन्होंने हुकूमत पर काफ़ी ज़्यादा जो है तनकीद की है। ना सिर्फ तनकीद की है बल्कि उनको ये भी बात कही है कि दूसरों की जो जंग है उसमें ख़ुद शामिल ना हो, मतलब अपने घर पर ना लेकर आएँ। जिस तरह से उन्होंने अमरीकी जंग में ये बात कही कि अमरीकी की जो जंग थी उसमें नुकसान हमें ज़्यादा उठाना पड़ा, बिल्कुल मामूली सा शायद हमें कहीं जाके फ़ायदा मिला हो जो कि ना होने के बराबर है, लेकिन न्यूट्रल अगर इसमें रहा जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नताइज जो हैं वो मिल सकते थे। और मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जिस तरह से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ती आई हैं उस पर भी उन्होंने वज़ीर ख़ारजा जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की और उन्होंने कहा कि वो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे तो कर रहे हैं लेकिन बराबर में जहाँ से अक्सर और बेशतर ये देखने में आया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती आई है और ताने बाने वहाँ पर मिलते रहे हैं माजी में भी। और इस दौरान जो सूरत हाल रही, सरहद की सूरत हाल रही, उस तमाम तर तनाजुर में उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा को सबसे पहले अफ़गानिस्तान का दौरा करना चाहिए था, इस तमाम तर मामलात को जो है टेबल पर लाकर डिस्कस करना चाहिए था और इस पर यकीनन कोई ना कोई सख्त से सख्त तरीन जो है पॉलिसी वज़ा करने की ज़रूरत थी। इस तमाम तर सूरत हाल में नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी जंग के असरात अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि माजी में की गई थी। अगर ये जंग चल पड़ी तो सबसे ज़्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा का होगा। वफाकी गवर्नमेंट को बैठकर इस मामले पर मुसलसल जो है मीटिंग्स करते रहने चाहिए और तालिबान हो या दीगर जो भी इस तरह की पार्टीज़ हैं उनको टेबल पर लाकर सख्त से सख्त जो है खारजा पॉलिसी जो है वज़ा करने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन सवाल यहाँ पर यह है कि अमरीकी जंग में शामिल होने से पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान हुआ है क्या? इमरान खान का ये सवाल जो है बयान दुरुस्त है? यही सवाल है मेरा सना मिर्ज़ा आपसे। जी
لیکن میرا خیال ہے خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے جواب میں میرے پاس 2 ماضی کے واقعات ہیں اور حقیقتیں ہیں جو کہ میں بیان کرنا چاہوں گی، اس کے بعد فیصلہ ہم عوام کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب مشرف صاحب سابق جو صدر تھے وہ امریکی جنگ میں کودے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اس میں امریکہ کا اتحادی ہوگا بجائے اس کے کہ افغانستان کی سپورٹ میں ہوتا، تو عمران خان صاحب وہ پہلے شخص تھے، اور اس میں اگر کہیں میں ہسٹری میں کہیں کوئی غلطی کروں تو میں چاہوں گی میر صاحب ضرور اس کو کریکٹ کر دیں کیونکہ کافی پرانی بات ہے۔ تو اس میں عمران خان سب سے پہلے ان کے لیے کودے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مشرف صاحب کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بننا بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ پھر اس کے لیے انہوں نے مشرف صاحب کے حق میں ایک ریلی بھی نکالی تھی، اور پھر اس کے بعد جب مشرف صاحب نے اپنا ریفرینڈم کروایا تھا تو اس میں انہوں نے ان کے حق میں ووٹ بھی دیا تھا، یعنی کہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ اور امریکی اتحادی بننے کا جو فیصلہ تھا مشرف صاحب کا، انہوں نے اس کو انڈورس کیا تھا، ان کو سپورٹ کیا تھا۔ لیکن جب ان کو یہ پتا چلا کہ مشرف صاحب ان کو انٹرٹین نہیں کریں گے، پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آئیں گے، ان کو اکثریت نہیں دلوائیں گے، ان کو ممکنہ وزیر اعظم نہیں بلوائیں گے، تو پھر اس کے بعد یہ مشرف صاحب سے الگ ہو گئے اور انہوں نے ان پر تنقید شروع کر دی۔ یہ تو ہے 20 سال 25 سال پرانی بات، لیکن اگر میں ریسنٹ بات کروں تو خان صاحب نے نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک طالبان پاکستان سے جنگ بندی کا معاہدہ کروایا، بلکہ اس کے بعد ان کو سیٹلڈ ہونے کا موقع دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی 50-55 ہزار کے قریب لوگ ہیں، ان کو ہم نے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے۔ کیا زبردست ہم نے سیٹل ڈاؤن کیا کہ وہ سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد نہ صرف دوبارہ ایکٹیو ہو گئے بلکہ انہوں نے 30 نومبر کے قریب وہ معاہدہ بھی ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اب ہم حملے بھی کریں گے۔ اور اس پہ ہم نے مزیدار بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی سٹیٹمنٹ یہ سنے کہ جی فواد چودھری صاحب کے بقول خان صاحب کی تو طالبان بڑی عزت کرتے ہیں۔ اس عزت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلے 1 سال سے بھی کم عرصے میں یا غالباً 1 سال میں 350 کے قریب حملے صرف کے پی کے پہ ہوئے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ خان صاحب کی جو دہشت گردی کے خلاف پالیسی ہے، ٹیررزم کے خلاف بھی اور ٹیررسٹوں کے خلاف بھی، وہ کتنی مؤثر تھی، ان کی سوچ کتنی زبردست تھی، اور واضح میں وہ کیا سوچتے تھے اور اس وقت حال میں کیا سوچتے ہیں، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ طالبان کو اس وقت گڈ اور بیڈ میں تفریق کرتے رہے بلکہ وہ یہ بھی کہتے رہے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے۔ اب آج جو اگر یہ ایک کلیئر پالیسی آ چکی ہے کہ جی ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اور اس وقت نہ صرف خان صاحب بلکہ ان کی پوری جو ٹیم ہے، پوری جو پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کی یہ سوچ ہے کہ جی یہ سب کچھ جو ہے وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم اس سے بری ذمہ ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ خان صاحب کو بہت سے اسٹیٹمنٹ سوچ سمجھ کے لینے چاہیے، اسپیشل جو نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کم از کم خان صاحب کو اس پہ تھوڑا سا اسٹڈی کرنا چاہیے اور اپنے ماضی کے اسٹیٹمنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنلی ان کے اسٹیٹمنٹس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی سجاد میر صاحب۔ بالکل درست، ایسی باتیں یاد دلائیں جو بہت سے لوگوں کو بھول چکی ہوں گی کہ جب ہماری افغان پالیسی یعنی کہ وزا طالبان بن رہی تھی، ایک تو پہلے سے جالہ کے زمانے بنی، وہ تو مجاہدین کے ساتھ تھی، وہ روس کے خلاف تھی، یہ جب بن رہی تھی کہ ہماری سرزمین سے امریکہ پر حملے ہوں گے یا کچھ کیا جائے گا، اس وقت عمران مشرف کے ساتھ تھے، ریفرینڈم تک ساتھ رہے، اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ یہ مشرف سے چاہتے تھے کہ اس کی مدد کی جائے۔ مشرف نے اپنے نائبین سے کہا کہ ان سے مذاکرات کرو اور ان کو 10-12 سیٹوں کا کچھ یقین دلاؤ تاکہ شامل ہو سکے۔ یہ بات خود مجھے جنرل احتشام ضمیر نے بتائی ہے۔ احتشام ضمیر کے ساتھ ہمارے تعلقات اس لیے تھے کہ وہ ضمیر جعفری صاحب کے جو بہت بڑے ہمارے شاعر اور ادیب تھے، ان کے وہ بیٹے تھے، تو انہوں نے خود مجھے بتائی کہ میں نے بات چیت کی، میں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو 10-15 سیٹیں دے سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے 100 سے زیادہ سیٹیں چاہیے، مجھے اقتدار چاہیے۔ اس کے بعد ان کا جھگڑا ہو گیا شروع۔ اب یہ دوسری جب فیز شروع ہوا، جب طالبان نے وہاں قبضہ کر لیا، آ گئے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے امریکیوں کو نکالنے کے لیے، یورپیوں کو نکالنے کے لیے جتنی مدد کی ان کی، آپ کے جہاز بھر بھر کے آتے، اسلام آباد کے ہوٹل میں ٹھہرتے، وہاں سے آگے جاتے، اور اس وقت تک جو کچھ بھی کرتے جا رہے ہیں آپ، یعنی کہ آپ نے کانفرنس کرائی، کس کے کہنے پہ کرائی تھی آپ نے؟ اور جو امریکہ بھی تو یہ تو نہیں چاہتا کہ افغانستان جو ہے وہ کیوس کا شکار ہو جائے، اور جس سرزمین پر وہ اتنی دیر جنگ لڑتے رہے ٹیررسٹ کے خلاف، کل ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ٹیررزم وہاں سے پھل پھول رہی ہے، یہ تو ہوا نا۔ اب میں بھی بار بار کہتا ہوں کہ اب ہمیں امریکہ کی پراکسی جنگ نہیں لڑنا چاہیے، لیکن دیکھیے اس کا مطلب صرف یہ دیکھیے، جنگ جو پہلی ہوئی تھی نا روس کے خلاف، اس میں امریکی امداد کے باوجود امریکہ ڈائریکٹ ان تنظیموں کو پیسے نہیں دے سکتے تھے، وہ پاکستان کی ایجنسیوں کے تھرو جاتے تھے، ایجنسی کے تھرو، ایجنسیوں کیا آئی ایس آئی کے تھرو جاتے تھے، ہمارے لوگوں کے تھرو جاتے تھے۔ یہ بھی ہوا کہ جب ایک فرانسیسی سفیر نے کوہٹا کی طرف جانے کی کوشش کی تو پٹائی کر دی گئی، اور جب امریکی سفیر نے بغیر اطلاع پشاور جانا چاہا تو اس کو انفارم کر دیا گیا کہ اگر آپ پشاور گئے تو آپ آگے چلے جائیے، کابل کی طرف واپس نہ آئیے گا۔
یعنی کہ اس وقت ایک سخت پالیسی پاکستان نے وزا امریکہ اختیار کی اور امریکہ کو برداشت کرنا پڑی کیونکہ اس کے انٹرسٹ بھی تھے. اب وہ صورتحال نہیں ہے. وہ ڈکٹیٹ کراتے ہیں, ہمیں بہت سی باتیں ماننا پڑتی ہیں, کرنا پڑتی ہیں, اور آغاز اس کا عمران خان نے خود کیا ہے. اب یہ بات درست ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں ٹیررزم کو ختم, اب ہم نے کہہ دیا کہ جی ان سے مذاکرات نہیں ہوگی, بات چیت نہیں ہوگی. بات چیت ہوگی تو افغان حکومت سے ہوگی. درست فیصلہ یہی ہو سکتا ہے ان صورتحال میں. آپ نے براہ راست ان سے بات, پہلے انہوں نے کہا جی ہم ساتھ بٹا دیتے ہیں, آپ نے کہا ساتھ بٹا دو. غلطی کی آپ نے, وہ عمران کے زمانے میں ہوا, ساتھ بتا دیا. صوبائی حکومت بات چیت کرتی تھی, بات چیت اب شامل رہی, کیا انجام ہوا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہاں تو اگر کوئی ہمیں گارنٹی دے دی ہے جیسی دی ہوئی ہے تو افغان حکومت دے, ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم ٹیررزم کو برداشت نہیں کریں گے. اور میرے خیال میں شاید یہی درست پالیسی ہوگی. اچھا میر صاحب, یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی لینا چاہوں گی, انہوں نے وزیر خارجہ بھی شدید تنقید کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ادھر ادھر کے تو دورے ہو رہے ہیں لیکن مین مدعا جو تھا وہ افغانستان تھا, جیسے کہ موجودہ صورتحال تھی اور گزشتہ دنوں جو ہوتا آیا ہے سرحد پر, اس پر افغانستان ضرور جانا چاہیے تھا وزیر خارجہ کو. اچھا یہ بتائیے, حنار روانی کھڑ کا دورہ آپ کو پسند نہیں آیا؟ کیا آپ بھی انہی کے ساتھ ہیں کہ حنار روانی کھڑ کو بھیج کر پاکستان نے کوئی حالات کو اچھا نہیں کیا؟ وہ میرا خیال میں بہتر خارجہ امور کو جانتی ہیں کسی اور سے. میں بلاول کا نام نہیں لینا چاہتا, ان کا ٹریننگ ہے, وہ بہتر جانتی ہیں. انہوں نے پاکستان میں خارجہ امور کے بارے میں بڑا کام کیا ہے. ان کو بھیج کے پاکستان نے ایک بڑا ڈائنامک اور ایک بڑا پازیٹیو انداز اختیار کیا تھا. اور اگر افغانیوں کو پسند نہیں آیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے بیسٹ جو دفتر خارجہ ہے وہ تو حنار ربانی کھڑ کی جاتی ہیں وہاں, وہی بیٹھتی ہیں, وہی دیکھتی ہیں. بلاول تو دورے کرتے ہیں. بلاول کا چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بات ہے کہ طالبان کے ساتھ ان کی ایک انٹیگنزم ہے, انٹیگنزم نہیں ہے بلکہ طالبان نے شاید یہ بات مان بھی لی تھی کہ بے نظیر کو انہوں نے قتل کیا ہے. تو اس ساری صورتحال میں بلاول اگر بچ بچ کے ادھر رہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. مونا کیا کہیں گی, امریکی جنگ میں شامل ہونے سے پاکستان کا زیادہ نقصان ہوا ہے, عمران خان صاحب کا یہ بیان درست ہے؟ جی مونا آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی مونا, جی مونا کیا کہیں گی آپ, امریکی بیان تو جنگ میں درست شامل ہے ہونے سے لیکن پاکستان کا یہ کہ زیادہ عمران نقصان خان ہوا صاحب ہے؟ کی جی جو جی. اپنی پالیسی ہے طالبان کو لے کر وہ بہت پرابلمٹک ہے, اور اس میں مطلب بہت ساری باتیں ہیں. کچھ باتوں کا تذکرہ ہوا لیکن اس کے آگے اور بھی کئی باتیں ہیں. مطلب سن 2000 میں یا 2001 میں جس پوائنٹ پہ وہ خلاف ہو گئے تھے مشرف کی اس پالیسی کے, وہ تو بات ہے بالکل. جی اب میری اگر آواز مل رہی ہے تو, جی میری آواز مل رہی ہے آپ کو؟ جی جی میری اگر آواز آ رہی ہے, میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ جی جی بولیے. جی جی بالکل. دیکھیں یہ بیان صحیح ہے, اس بیان میں کوئی غلط بات نہیں ہے, اور یہ بالکل فیکچولی بات درست ہے کہ نقصان ہوا ہے. اس جنگ میں ہمیں کسی کے ساتھ پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا. لیکن بات یہ کہ عمران خان صاحب کی جو اپنی پالیسی ہے طالبان کے کو لے کر وہ بہت پرابلمٹک ہے. کچھ چیزوں کا تذکرہ ابھی ہوا وہ بالکل صحیح ہے اور فیکچوئل ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ کس پوائنٹ آن ورڈز وہ مشرف کی اس پالیسی کے خلاف ہو گئے تھے. لیکن کچھ باتیں اور اضافی طور پہ بھی ہیں جو کہ ابھی موجودہ ہیں. ایک تو یہ آپ نے بات کی نا حنا ربانی گھر کو بھیجنے کا فیصلہ, میرا خیال ہے ہم نے بہت اچھا میسج دیا تھا افغانستان میں کہ ہم نے اپنی جو خاتون ہماری وزیر خارجہ ہیں, وزیر مملکت برائے خارجہ, ان کو بھیجنے کا انتخاب کیا. بہت سٹرونگ میسج پاکستان نے یہ کر کے بھیجا. خاص طور پر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خواتین کے حقوق وہاں پر روز بروز سلب کیے جا رہے ہیں, روز بروز خواتین کے حقوق کو مسمار کیا جا رہا ہے. پڑھنے لکھنے کا حق چھین لیا گیا ہے. پھر آج یہ اطلاع ملی ہے کہ جو میل ڈاکٹرز ہیں, جو مرد حضرات ہیں جو ڈاکٹرز ہیں, وہ خواتین کا علاج نہ کریں. یعنی خواتین کوئی ڈاکٹر بن نہیں سکتی ہے کیونکہ وہ پڑھنے لکھنے کا ان کو جو حق ہے ان سے چھین لیا گیا ہے,
اور جو میل ڈاکٹرز ہیں ظاہر ہے پھر تو میلز ہی بنیں گے نا ڈاکٹرز، اور مرد حضرات جو ہیں وہ کسی خواتین کا علاج بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ یہ کہ پہلے ان سے آپ نے پڑھائی لکھائی کا حق چھینا، پھر اب ان سے آپ نے علاج معالجے کا حق بھی چھین لیا ہے. تو ان صورتحال میں پاکستان کی طرف سے یہ بہت اسٹرانگ میسیجنگ اور سگنلنگ تھی کہ ہم نے اپنی خاتون وزیر خارجہ کو بھیجا اور ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی آپ اپنی خواتین کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں اس کے بالکل برعکس آپ کے عقب میں پاکستان ہے اور وہاں پر خواتین کو ہم اتنا امپاور کرتے ہیں کہ وہ تو وزیر خارجہ ہے. تو یہ بڑی اسٹرانگ میسیجنگ تھی. ان کو اسی لیے یہ اچھی نہیں لگی. ظاہر ہے وہ تو نہیں چاہیں گے کہ کوئی خاتون اور ہمیں وہاں سے جو اطلاعات ملی ہیں موصول ہوئی ہیں افغانستان سے وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے. تو یہ ان کی اپنی تنگ نظری ہے، انہوں نے اپنی تنگ نظر کو کھولنا ہے، نہ کہ یہ کہ ہمارے اوپر الٹا نکتہ چینی شروع کر دینی ہے. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے باقاعدہ سیلیبریشن کی تھی اور جشن منایا تھا جب امریکہ کو ہرایا تھا اور طالبان کی حکومت آئی تھی. آپ یاد کریں جی انہوں جی نے کہا تھا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. خارجہ جو اس وقت کے تھے جناب شاہ محمود قریشی، وہ بہت دورست انسان ہے لیکن وہ بھی یہ بات کرتے ہوئے نظر آئے تھے اور افسوس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ یہ طالبان پرانے والے نہیں ہیں، یہ نئے طالبان ہیں. تو یہ تمام باتیں جو انہوں نے کی تھی یہ کہیں سے نئے طالبان نہیں لگ رہے. اب جو حالات ہیں وہ ایک بہت زوردار میں کہوں گی کہ تماچا ہے اس وقت کی پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی ان کے بیانات کے منہ پر کہ آپ لوگ جو اتنے بھگڑے ڈال رہے تھے، آپ اتنی خوشیاں منا رہے تھے، تو اب کس منہ سے خوشیاں منائی جائے؟ خواتین کے حقوق وہاں نہیں مل رہے، مائنورٹیز کے حقوق وہاں نہیں ہیں، بلکہ پاکستان پہ بھی انہوں نے دھڑا دھڑ حملے کرنا شروع کر دی ہیں. تو اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ جی ٹی ٹی بی جو ہے وہ امریکہ جو ہے ان کی پشت پناہی کرتا ہے، جب امریکی حکومت چلی جائے گی تو ٹی ٹی بی بھی ختم ہو جائے گا. اب آپ کے سامنے ہے کہ تحریک طالبان افغانستان بھی ٹی ٹی پی پہ وہ بالکل ان کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، یا شاید ان کی کنائیونس سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. باتیں سوچنے کی ہیں. جی پی آئی اپنی جو پالیسی ہے اس کو درست کریں، اس کی سمت درست کریں، پھر دوسروں کی بات کریں. اپنی طالبان پالیسی کو آپ پہلے ریویو کریں. اور صحیح. ایک اور بات میں کرنا چاہتی ہوں، جی شاہ خاور صاحب کو میں کوٹ کرتی ہوں. شاہ خاور صاحب کافی مقدمات میں پی ٹی آئی کے وکیل بھی رہے ہیں، بالخصوص جو کہ الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا تھا. شاہ خاور صاحب ان میں سے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی وکالت کی تھی. وہ مجھے ذاتی طور پہ یہ جی بات بتا ٹھیک. چکے ہیں کہ 2013 میں جب طالبان سے بات چیت چل رہی تھی اور نواز شریف کی حکومت نئی نئی آئی تھی، تو صحیح. اس وقت طالبان کو انگیج کرنے کی جو ایک پالیسی تھی جس میں جی ایچ کیو بھی شامل تھا اور جی ٹھیک ہے. بالکل امریکی جنگ میں شامل ہونے سے پاکستان کا زیادہ نقصان ہوا ہے، ماضی میں بھی ایسا ہی دیکھنے میں آیا اور موجودہ صورتحال میں بھی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس طرح کے بیانات سے جو ہے گریز کرنا چاہیے. ہمارے معزز پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، سجاد میر صاحب، ثنا مرزا اور منى عالم. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.